बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रमुल हराम का ये महीना जारी है। अहादीस मुबारका में मुहर्रमुल हराम को बहुत फजीलत हासिल है कि बाज़ अहादीस के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मग़फ़िरत, आपकी तौबा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इसी महीने को कबूल हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती जो है वो अपने मकाम पर लगी इसी महीने, बल्कि 10 मुहर्रम की तारीख को। और भी फजीलतें हैं कि बाज़ अहादीस में जिस तरह जब मदीना में हुजूर तशरीफ़ लाए तो यहूद 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे। वजह पूछी गई तो यहूद कहते हैं कि इसलिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरऔन से निजात दी थी, फ़िरऔन गर्क हुआ था इस दिन को। तो हुजूर ने फरमाया कि तुमसे ज़्यादा तो हम हकदार हैं इस चीज़ का कि हम इस तारीख़ को रोज़ा रखें। और एक बहुत ही बड़ा वाक़या तारीख़ इस्लाम में, बहुत ही अज़ीम शहादत 10 मुहर्रमुल हराम को हुई। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यजीद पलीद ने 10 मुहर्रमुल हराम को करबला के मकाम पर शहीद किया। अब ये वाक़या मुसलमानों के दरमियान बहुत ही मशहूर है और शुरू से चलता आ रहा है। मुसलमानों का ये नज़रिया है और यकीनन ये मुसलमानों का नज़रिया होना भी चाहिए कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के नवासे हक़ पर हैं और यजीद पलीद जो कि फासिक व फाजिर वो बातिल पर था। लेकिन आज के ज़माने में हर किसी को अपना हमायती नज़र आ जाता है। दुनिया का कोई बंदा ऐसा भी नहीं है तो जो बड़ा बदबख्त भी हो, आज के इस सेकुलरिज्म के ज़माने में, मादा परस्ती के दौर में हर किसी को अपना हमायती मिल जाता है। तो यजीद फिर कैसे बच जाए कि उसके कोई जो है रूहानी औलाद ना हो। तो आज चंद साल से एक गिरोह, खारजी गिरोह, वो इस बात पर जोर देना उसने शुरू कर दिया है कि माज़अल्लाह इमाम हुसैन बातिल पर थे और यजीद हक पर था। और उनकी दलाइल में से एक दलील वो हदीस कुस्तुनतुनिया को देते हैं कि हदीस कुस्तुनतुनिया से साबित होता है कि यजीद जो था वो जन्नती था। आज मुख्तसर सी गुफ्तगू मैं इसी हदीस के बारे में करूंगा। पहले हदीस सुनते हैं। ये मेरे पास बुखारी शरीफ है और बाब है इसका माक़ीला फ़ी क़िताल रूम। क़ाला उमैर फ़हद्दसतना उम्मु हुराम अन्नहा समिअत मिनन नबी यक़ूल अव्वलु जैशिन मिन उम्मती यग़ज़ूना अल-बहर क़द औजबू। क़ालत उम्मु हुराम क़ुल्तु या रसूलल्लाह अना फ़ीहिम क़ाल अंति फ़ीहिम थुम्मा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलु जैशिन मिन उम्मती यग़ज़ूना मदीनत कैसर मग़फ़ूरुन लहुम फ़क़ुल्तु अना फ़ीहिम या रसूलल्लाह क़ाल ला। हदीस पाक का मफ़हूम यह है कि उम्मे हराम फरमाती है, मैंने नबी करीम अलैहि सलाम को फरमाते हुए सुना कि जो लश्कर मेरी उम्मत में से सबसे पहले समुंदर में जिहाद करेगा वो उस पर जन्नत वाजिब है। उम्मे हराम अर्ज करती या रसूलल्लाह क्या मैं उसमें शामिल हूँ? आपने फरमाया हाँ आप शामिल हो। फिर हुजूर ने फरमाया कि जो मेरी उम्मत में से सबसे पहला गिरोह लश्कर कैसर के शहर पर जिहाद करेगा वो मगफूर है, उसकी मगफिरत हो गई है। तो मैं हराम अर्ज करती या रसूलल्लाह क्या मैं उसमें होंगी? आपने फरमाया नहीं। अब जो इस्तिदलाल यहां से किया जाता है कि हुजूर ने फरमाया जो सबसे पहले कुस्तुनतुनिया, कैसे रूम कुस्तुनतुनिया जिसको आजकल इस्तांबुल के नाम से भी जाना जाता है, सबसे पहले जो उसको फतह करेगा, जो सबसे पहले उस पर हमला करेगा वो जन्नती गिरोह है। अब तारीख लिखने वालों बाज ने यह कहा है कि सबसे पहले जिस बंदे ने हमला किया था वो यजीद था। इसी बात को अल-बदाया व नहाया में इब्न कसीर ने भी लिखा है। उसने जिल्द नंबर 8 के सफ़ा नंबर
جو ہے وہ 31 جو ہے وہ میرے پاس ہے، جب کہتا ہے کہ 49واں سال آیا تو یزید بن معاویہ نے روم کے شہروں پر حملہ کیا یہاں تک کہ قسطنطنیہ پہنچ گیا، اور یہی مراد ہے اس حدیث کی۔ تاریخ دانوں نے یہ لکھا ہے، لیکن اس کے دو جواب علماء دیتے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ احادیث کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یزید اس لشکر کے اندر، یزید کا جو لشکر تھا قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والا، وہ پہلا نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے ایک لشکر موجود تھا جس نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا۔ تو پھر ظاہری بات ہے وہ پہلا لشکر جو سب سے پہلا ہے اسی کے بارے میں فضیلت ہوگی، تو یزید کا پھر پہلا نہ ہوا۔ تو اس کے بارے میں تاریخ دان جو لکھتے ہیں وہ لکھتے رہیں، لیکن تاریخ اور حدیث کا جب مقابلہ ہو تو پھر حدیث کو وہ ترجیح حاصل ہوگی۔ لیکن تعجب کی بات ہے صحیح حدیث کی رٹ لگانے والے حضرات جو ہیں اب یہاں حدیث چھوڑ کر تاریخ کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اب کیسے یہ بات ہے؟ سنن ابو داؤد ہے، کتاب الجہاد جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 215 بیروت کے چھاپے میں، ان اسلم بن ابی عمران قال غزونا من المدینة نريد القسطنطنیہ وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہما۔ اسلم بن ابو عمران یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک شہر کی طرف جہاد کیا تو ہم پھر چل پڑے کس کی طرف جہاد کرنے؟ قسطنطنیہ کی طرف، اور ہمارے لشکر کے جو افسر تھے، جرنل تھے، وہ عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے۔ یعنی یہ سنن ابو داؤد صحاح ستہ کی حدیث ہے، اور کتاب صحاح ستہ میں سے ابو داؤد شریف بھی ہے۔ تو اب عبد الرحمن بن خالد بن ولید جو ہیں یہ سب سے پہلے حملہ کرنے والے ہیں۔ اب بھئی یہ کیسے ثابت ہے کہ یہ سب سے پہلے حملہ کرنے والے ہیں؟ تو یہ تو پتہ چل گیا کہ انہوں نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا۔ اب یہی البدایہ والنہایہ اسی کی جلد نمبر جو ہے یہ میرے پاس 8 موجود ہے۔ تھوڑا سا پیچھے جائیں، صفحہ نمبر آتا ہے 26 اور 27۔ صفحہ نمبر 26 میں 46ویں ہجری سن ہجری کے معاملات ابن کثیر لکھ رہے ہیں، اور اس میں 46ویں سن ہجری میں جو بندے فوت ہوئے ہیں، 46ویں سن ہجری میں فوت ہوئے ہیں، ان میں سے کون ہے؟ عبد الرحمن بن خالد بن ولید۔ عبد الرحمن بن خالد بن ولید 46 سن ہجری میں فوت ہو گئے۔ اور یزید نے جو حملہ کیا تھا قسطنطنیہ پر وہ کب تھا؟ یہ آگے ہی ابن کثیر نے کہا کہ 49 سن ہجری جب آیا تو یزید نے حملہ کیا۔ اب عبد الرحمن بن خالد بن ولید جو ہیں یہ فوت ہو رہے ہیں 46 سن ہجری کو۔ اب ظاہری بات ہے جہاد انہوں نے قسطنطنیہ پر پہلے کیا، تو پتہ چلا کہ اولیت جو ہے یہ یزید کو نہیں بلکہ عبد الرحمن بن خالد بن ولید جو تھے ان کو حاصل ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے قسطنطنیہ کے شہر پر حملہ کیا۔ وہ جو لشکر لے کر گئے تھے اس لشکر کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم، کہ سب سے پہلے جو لشکر میری امت میں سے قیصر پر حملہ کرے گا وہ بخش دیا جائے گا۔ اس سے یہ لشکر مراد ہے، نہ کہ یزید والا لشکر۔ تو پتہ چلا کہ یزید کو جنتی ثابت کرنا یہ بالکل جو ہے یہ تحقیق سے ثابت نہیں۔ اب اس کا دوسرا جواب، بھائی چاند تاریخ والوں نے لکھا ہے، اب ابن کثیر نے بھی لکھا ہے کہ یزید جو تھا وہ پہلے لشکر لے کر گیا تھا، ان کو کیا جواب دیا جائے؟ تو اس بارے میں یہ میرے پاس عمدۃ القاری ہے، شرح صحیح بخاری شریف کی دنیا کے اوپر سب سے اعلیٰ ترین شرح جو ہے یہ عمدۃ القاری ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 855 سن ہجری، آج سے 6 صدیاں پرانے ہیں۔ یہی حدیث ہے، جلد نمبر ہے اس کی 14 اور صفحہ نمبر یہاں پر بن رہا ہے اس حدیث کی شرح میں 276 77 اور 278 276 77 اور 78۔ تو اس کے بارے میں یہ کیا فرماتے ہیں؟
علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بعض نے یہ کہا ہے جناب یہاں سے مراد کیا ہے، یزید کا لشکر ہے، جدید کا لشکر ہے، اور کہتے ہیں کہ جناب یہ یزید جو ہے یہ اس کے ساتھ چند صحابہ گئے تھے، اراد بہ القسطنطنیہ کما ذکرناہ وذکر ان یزید بن معاویہ غزا بلاد روم حتى بلغ القسطنطنیہ ومعه جماعة من سادات الصحابہ منه ابن عمر وابن عباس ابن زبیر وابو ایوب انصاری۔ اچھا کہتے ہیں یہ ذکر کیا گیا ہے، بعض بندوں نے کہا ہے یہ قسطنطنیہ کی جنگ میں سب سے پہلا جو بندہ تھا لشکر لے کر جانے والا یزید تھا، اس کے ساتھ کون کون بندے تھے؟ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر اور حضرت ابو ایوب انصاری۔ ابن علامہ عینی بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں یزید نے جو حملہ کیا تھا نا وہ 52 سنہ ہجری کو کیا تھا، اور یہ جو صحابہ کا ذکر کیا ہے نا وَقَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت معاویہ ایک جیش لے کر سفیان بن عوف کے ساتھ انہوں نے قسطنطنیہ کی طرف بھیجا تھا، یعنی یہ ایک اور لشکر آ گیا قسطنطنیہ کی طرف۔ تو وَقَانَ ذَلِكَ فِي الْجَيْشِ ابن عباس، ابن عمر، ابن زبیر، ابو ایوب انصاری۔ یہ صحابی یزید کے ساتھ نہیں تھے، یہ سفیان بن عوف کے ساتھ تھے، ان کے لشکر میں یہ شامل تھے۔ کیوں انہوں نے کہا ہے کہ علامہ عینی کہتے ہیں کہ یزید اس سپاہی کا بندہ ہی نہیں تھا، وہ اس بات کا اہل ہی نہیں تھا کہ یہ اتنے اعلیٰ درجے کے صحابہ اس کے نیچے ہوگا، یہ تو اس قابل ہی نہیں تھا کہ ان صحابہ پر اس کو لیڈر بنایا جاتا۔ قلت اظہر ان هؤلاء سادات من الصحابہ كانوا مع سفیان هذا ولم يكن مع يزيد بن معاویہ لانه لم يكن اهلا ان يكون هؤلاء سادات في خدمته۔ یہ تو اہل ہی نہیں تھا، یہ تو اس قابل نہیں تھا کہ یہ صحابہ اس کی پیروی کرتے، اس کے نیچے لگتے۔ اب پھر اس کے بعد جو دوسری دلیل ہے، اگر مان لیا جائے کہ اس حدیث کے اندر یزید شامل تھا تو علامہ عینی بڑی پیاری بات کہتے ہیں وَإِن قُلْتَ قَالَ فِي حَقِّ هَذَا الْجَيْشِ مَغْفُورٌ لَهُمْ قُلْتُ لَا يَلْزَمُ، میں اگر شامل بھی ہو تو پھر بھی اس کا جنتی ہونا لازم نہیں، من دخوله في ذلك العموم الا يخرج بدلیل خاص اذ لا يختلف اهل العلم ان قوله عليه السلام مغفور لهم مشروط بان يكون من اهل المغفرة حتى لو ارتد واحد ممن غزاه بعد ذلك لم يدخل في ذلك العموم، فدل على ان المراد مغفور لمن وجد شرط المغفرة فيه منهم۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حدیث کا عموم جو ہے اس میں عموم مراد نہیں لیا جا سکتا کہ سارے کے سارے جنتی ہو گئے اس میں۔ کہتے ہیں اس طرح کے اہل علم کا اس میں اختلاف ہی نہیں ہے، بھائی وہ اگر اس جہاد میں سے کوئی بندہ مرتد ہو جاتا کیا وہ بھی جنتی ہونا تھا؟ کبھی بھی جنتی نہیں ہونا تھا۔ تو پتہ چلا کہ جنتی وہی ہونا تھا جو مغفرت کا اہل ہو۔ اب یزید نے کارنامے ایسے کیے ہیں کہ اس کی مغفرت جو ہے وہ لگتے ہی نہیں کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی، کہ وہ تو آئندہ آنے والی قسطوں میں بیان کیا جائے گا اس نے کیا کارنامے کیے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک تو وہ دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہے یزید، تو اب امام احمد بن حنبل کے نزدیک وہ کافر ہے تو پھر اس کی مغفرت کیسے ہوگی؟ یہ تو خود بخود ہی ادھر سے خارج ہو گیا حدیث کے اندر سے۔ تو لہٰذا یزید کو جنتی ثابت کرنے سے فائدہ نہیں۔ ہاں اگر آپ کو یزید سے اتنی محبت ہے تو قیامت کے دن اللہ آپ کا حشر اس کے ساتھ کرے۔ ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں اور امام حسین سے محبت کرتے رہیں گے، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اپنا عقیدہ درست رکھیں، ایسے لوگوں سے خود کو بچائیں۔